अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इंक्वायरी कमीशन की जामे रिपोर्ट हमारे मौक़िफ़ ही की नहीं बल्कि पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट की तौसीक भी है। इल्ज़ामात और बहतान तराशी का बाब अब हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, लेकिन मुनसफाना और बेदाग इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाकर पाकिस्तान को दुनिया भर में रुसवा करना हमारी तारीख़ का ऐसा अफसोसनाक बाब है जो आसानी से भुलाया ना जा सकेगा। मुल्क व कौम का कीमती वक्त बर्बाद कर देने वाले भी अब सबक सीखेंगे और मनफी सियासत से गुरेज करेंगे। पहले दिन कह चुका था, जैसी जैसी शुरू हुई मैंने कहा जो भी रिजल्ट आएगा हम कबूल करेंगे, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जुडिशल कमीशन की जो रिपोर्ट और उसका कंक्लूजन जिस तरह से एक पेज और 2 लाइन का आया है हमारे सामने, उसके नतीजे में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की सियासत को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है 2014 में उनकी हुकूमत के लिए, उनकी सियासत के लिए। जिस किस्म के चैलेंजेस खड़े हुए, उन चैलेंजेस का आज जो है वो खात्मा हो गया और नवाज शरीफ साहब इसमें सुरखरू होकर निकले हैं। और इसी तरह से इमरान खान साहब की सियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा रिवर्सल है, जैसे कि आपने उनकी स्टेटमेंट में देखा भी, फील भी आपने किया होगा। लेकिन मुझे हैरानगी बहुत हुई है, जो आज के हमारे प्रोग्राम है, क्योंकि हम एनालिसिस करते हैं, मुझे हैरानगी बहुत हुई कि आज जब मीडिया ने इस पर एनालिसिस किया तो ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे जैसे जुडिशल कमीशन से कोई इसके अलावा भी रिजल्ट निकल सकता था। तो मैं पहले आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखाना चाहता हूं 2 अप्रैल 2015 का, इसी प्रोग्राम का, यहीं इसी सेट पे बैठ के जब हमने शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू किया तो उससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया और उस इंट्रोडक्शन में मेरा माइंड कम अज़ कम बिल्कुल क्लियर था। उसमें आप देखेंगे ये जाहिर है कि जुडिशल कमीशन जो है ये पाकिस्तान की सियासत के उस बैलेंस ऑफ पावर को जिसे अचीव कर लिया गया है एंड दिसंबर, उसे अब ये तब्दील नहीं कर सकता। और ये जुडिशल कमीशन और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसलिए किया गया है ताकि पीटीआई को एक रास्ता दिया जाए कि वो असेंबलियों में आ सकें और नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि उन्हें एक लेजिटिमेसी मिल सके ताकि वो दुनिया के सामने क्लेम कर सकें कि इलेक्शन जो है ये फेयर हुआ है। ये एक डील एक इसमें इम्प्लिसिट थी और वो एनालिसिस मैंने जो 2 अप्रैल को किया था वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। फिर मैं अपने गेस्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस करता हूं और फिर हम इसको आज की डायसेक्शन करते हैं। पहले उसको देख लेते हैं 2 अप्रैल का जो टुकड़ा है। मैं एक एनालिस्ट की हैसियत से ये समझता हूँ, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये फैसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान में, ये मुल्क के बदलते हुए सियासी हालात में एक बहुत खूबसूरत पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ है जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में आने का एक बावकार रिस्पेक्टफुल तरीका फराहम किया जा रहा है। और हुकूमत यानी PMLN की इसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ये है कि अब PMLN की लीडरशिप यानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 2018 के इंतखाबात की तैयारी करना चाहते हैं, उसकी तरफ वो देख रहे हैं, वो कंफर्टेबल हैं और वो ये चाहते हैं कि PTI अगर सड़कों पे आती है या असेंबलियों से बाहर रहती है तो सियासी निज़ाम गैर मुस्तहकम रहता है। ये एक इरिटेंट है, इस इरिटेंट को वो रिमूव करना चाहते हैं। ये तो मेरा बायस है और इस बायस की वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन, कोर्ट्स और इस किस्म की कोई भी अदालती कार्रवाई जो होती है, तहकीकाती कार्रवाई होती है, वो किसी भी मुल्क की जो लार्जर पॉलिटिक्स होती है, जो रियल पॉलिटिक्स होती है, उसे कभी भी तब्दील नहीं कर सकती। ना कभी तारीख में उसने तब्दील किया है, ना कर सकेगी। ताहम मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है। मेरा ये ख्याल है नाज़रीन कि मेरी ओपिनियन गलत साबित नहीं हुई। मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस ये था कि कभी भी एक मुल्क की लार्जर पॉलिटिक्स, उसका बैलेंस ऑफ पावर जिसको आप सड़क पे अचीव करते हैं, उसे कभी भी किसी अदालत, किसी कमीशन, किसी इंक्वायरी के जरिए ना तो इंसान की तारीख में कभी बदला गया है, ना बदला जाएगा, ना बदला जा सकता है। पाकिस्तान में अदालतों से बहुत बड़ी और कमीशन से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है और ये कम अज़ कम हमें अपने नौजवान नस्ल को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि इस किस्म की कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं होती है। बहरहाल हम अपने गेस्ट से, गेस्ट मेरे साथ हैं वही तमाम लोग हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में जब हम कमीशन के हवाले से जो खबरें आती रही उसको हम डिस्कस करते रहे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब कवर दिलशाद साहब जो कि साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान रहे। बहुत से प्रोग्राम्स में इन्हीं चीज़ों के हवाले से हम आपके साथ डिस्कस भी करते रहे। सलमान गनी साहब जो कि हेड हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के दुनिया न्यूज़ के, हमारे इन्हीं प्रोग्राम्स में जब भी हमने जुडिशल कमीशन के हवाले से या जो डिस्क्लोजर्स होते रहे, जो बहस होती रही, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। और सरवर बारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट जो कि साबिक़ सरबराह है फाफन के
ممبر بھی ہیں اس وقت فافن کے, اور ہمارے بہت سے پروگرامز میں اسی طرح یہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. میں آپ سے شروع کرتا ہوں قمر دلشاد صاحب. میرا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ بڑا کلیئر تھا, میں نے آج اس کی ایویڈنس بھی رکھی, اور ہر پروگرام میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ جس قسم کی ٹرمز رکھی گئیں اور جس قسم کی میکسیملسٹ پنشمنٹ رکھی گئی کہ بھئی اگر آپ کو ایک منظم دھاندلی مل جاتی ہے تو پھر نیشنل اسمبلیز اور صوبائی اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی, تحریر ہو جائیں گی, کہ انٹرم گورنمنٹ ہو جائے گی. اتنی بڑی چیز ممکن ہی نہیں تھی, اور یہ کمیشن جو ہے اس کے اوپر اتنا بڑا ایک برڈن ڈال دیا گیا جو کہ یہ کمیشن کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا. اس کے باوجود آپ کو میں نے دیکھا تمام پروگرامز میں کہ آپ کو ایک امید بندی بھی نظر آ رہی تھی کہ شاید یہ کمیشن کوئی ایسی چیز لکھ دے گا جس کے نتیجے میں پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس تبدیل ہو جائے گا, یہاں کوئی تبدیلی آ جائے گی. اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے بڑی اہم بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ تحریک انصاف نے جس وقت اپنا یہ ٹرم ریفرنس تیار کیا, اسد عمر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی, انہوں نے اسحاق ڈار کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے, اس میں بہت زیادہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ خامیاں تھیں اور وہ صحیح ادراک نہیں کر سکے, اور وہاں گورنمنٹ کی جو حلقے تھے وہ نے اپنی مرضی کے مطابق ٹرم اور ریفرنس ایسا تیار کیا جہاں تحریک انصاف کو اپنے ثبوت پیش کرنا یا اس کو ایویڈنس دینا اس کے لیے ناممکن بات تھی. اس کے برعکس تحریک انصاف کے لوگوں کو, اسد عمر وغیرہ کو, جہانگیر ترین وغیرہ کو, شاہ محمود قریشی کو سمجھ نہیں آئی, یہ مجبور تھے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. نہیں, پہلی بات مجبور اس لیے نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلی بات انہیں زور دینا چاہیے تھا, جو عصری یہ بنا تھا جو میں نے دیکھا اس میں نے بھی امینڈمنٹ کروائی تھی, وہ تھا 30 اگست 2014 کو, جس میں اسحاق ڈار صاحب اپنی ٹیم وہ آئے تھے جہانگیر ترین صاحب کے گھر پر. وہ بہت اچھا خوبصورت ایک معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا, کیونکہ اس کے بعد انہوں نے لانگ مارچ آگے بڑھا دیا پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, جس کے تمام معاملات وہ ختم ہو گئے. وہ معاملہ وہ کیوں خوبصورت تھا؟ وہ اس لیے تھا, اس کے اندر لکھا تھا وہ جوڈیشل کمیشن کی جو ہے اس پہ لکھا تھا ان کی یہ ہوگی اوبلیگیشن, ذمہ داری کہ وہ اس پر انکوائری کرے, انویسٹیگیشن کرے. اس میں ایم آئی, آئی ایس آئی, آئی بی کے نمائندے, ایف آئی اے کے نمائندے ہوں گے, اور وہ اس کو انکوائری کریں گے. جو یہ ثبوت پیش کریں گے اس کی انکوائری انویسٹیگیشن وہ ٹیم کرے گی. یہ چیز بعد میں ختم ہو گئی, وہ ختم ہو گئی. وہ اگر اس میں شامل ہوتی تو پھر عمران خان پہ دباؤ نہ پڑتا کہ آپ ثبوت پیش کریں. ثبوت پہ انہوں نے دی ایویڈنس تقریباً 1.5 لاکھ اس کو کھودنا, اس کو چیک کرنا, ڈگ آؤٹ کرنا. سرور باری صاحب, یہ جو بات کہہ رہے ہیں جناب قمر دلشاد صاحب, یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی جو نیگوسیشن ٹیم تھی, اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب, یہ ان کا انکمپیٹنس تھی, ان کا نکما پن تھا, ان کا لا اینڈ پروسیجر کو نہ سمجھ سکنا تھا, یا یہ کہ گورنمنٹ کی سائڈ بڑی کلیئر تھی کہ وہ ان کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے, اور جو گورنمنٹ کی لیگل ٹیم تھی وہ بڑی کلیئر تھی کہ ان کو کوئی ایسی چیز لکھ کے ریفرنس ایسے ہوں گے جس میں سے کچھ نہ نکل سکے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بہت شکریہ موہد پیرزادہ صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہے ان میں جو دلشاد صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, میں بہت حد تک ان سے متفق ہوں کہ یہ جو ثبوت کی بات ہے, اور وہ جو میں نے آج رپورٹ کے کچھ حصے پڑھے ہیں, بہت لمبی رپورٹ ہے, خاص طور پر جو آخری اس کا حصہ ہے تقریباً 269 سے 733 جو پیراگرافس ہیں, اس کی بنیاد پر یہ لگتا ہے صاف کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ جن جماعتوں نے 21 جماعتوں نے, اور یہ بڑی تعداد ہے اور یہ ساری مین سٹریم پارٹی ہیں, تو ان جماعتوں نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ثبوت الیکشن کا کنٹیسٹ کرنوں کے پاس جو ہوتا ہے وہ فارم 14 ہوتا ہے, اور یہ عجیب بات ہے کہ جو فارم 14 ہے, آپ کے ساتھ ہی میں نے بہت سارے پروگرام کیے تھے, پوری جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کے دوران فارم 14 کا ذکر نہ تو تحریک انصاف نے کیا ہے اور نہ ہی کسی اور جماعت نے کیا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا ایویڈنس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ فارم 15 اور باقی ساری چیزیں کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. تو پوری رپورٹ میں, جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں فارم 14 نہیں ہے, جو کہ سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہوتی ہے کہ کس نے کتنے ووٹ لیے, یہاں پر کتنے بیلٹ پیپر آئے, سارا حساب کتاب ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر آپ رپورٹ بہت تفصیل سے اور غور سے پڑھیں تو بہت ساری جگہوں پر جو رپورٹ ہے وہ بہت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ irregularities ہوئی ہیں, اور ہر قسم کی irregularities کا ذکر ہے. بے ضابطگیوں کا ذکر جو ہے اس میں منصوبہ بندی کا, فقدان کا ایک پورا پیراگراف ہے,
اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. اسی طرح جو اضافی بیلٹ پیپرز کا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے, اور اس کے علاوہ جو کنڈکٹ آف الیکشن ہے اس کے اوپر پورا وہ معاملہ ہے. خود رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 35% سے زیادہ جو فارم 15 ہے وہ نہیں مل سکے, جو کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے. تربیت کا فقدان ہے. اسی طرح جو کوارڈینیشن کا جو فقدان ہے وہ بہت بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ذرا مجھے سلمان غنی صاحب کو اس میں لیکن مجھے اگر اجازت دیں تو میں اس کو اپنے جملے کو مکمل کر لوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً جو آئین کا آرٹیکل 218 ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شفاف فری اور فیئر الیکشنز کنڈکٹ کرے, اگر آپ یہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو صاف لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات آئین کے مطابق کروانے میں بری طرح ناکام رہا ہے. لیکن ایک بہت اہم جو جملہ ڈالا گیا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر انتخابات غیر منظم ہوں, وہ انتخابات فری اور فیئر نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ الیکٹوریٹس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس پر کوئی اس کا برا اثر نہ پڑے. یہ عجیب منطق ہے کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے جو ٹھیک ہے اس پہ پھر بات کرتے ہیں. وقت میرا یہاں پہ خود مجھے ایک بریک لینی ہے. سلمان غنی صاحب میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, میں آپ کو نہیں لے سکا, لیکن بریک کے فوراً بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. بڑے اہم سوالات ہیں میرے پاس آپ کے لیے, بٹ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب کی طرف چلتا ہوں. سلمان غنی صاحب, اگر اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں پاکستان تحریک انصاف زیادہ پریکٹیکل ہوتی, پریگمیٹک ہوتی, اور پی ایم ایل این جو تھی وہ پریکٹیکل تھی, پریگمیٹک تھی, 2014 کے پورے کرائسس میں کبھی بھی پریگمیٹزم اور پریکٹیکلٹی کا ہاتھ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ٹیم نے نہیں چھوڑا. لیکن اگر پی ٹی آئی پریکٹیکل ہوتی, پریگمیٹک ہوتی, زیادہ سمجھدار ہوتی ان کی ٹیم, تو اس میں وہ یہ بجائے اس میں دھاندلی کے الفاظ ہونے کے یہ ہوتا کہ جہاں جہاں جوڈیشل کمیشن کو سبسٹینٹیو irregularities ملیں گی, جہاں جہاں ان کو لگے گا کہ پروسیس ٹھیک نہیں ہوا, وہاں وہ ری الیکشن کو ریکمینڈ کریں گے, اور شاید اس کے نتیجے میں 20, 15, 10 حلقوں میں ان کو کہنا پڑتا جوڈیشل کمیشن کو کہ ہاں یہاں ہمیں لگتا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے, یہاں کا ریکارڈ, یہاں کی چیزیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیم بڑی نکمی تھی؟ واٹ از یور اوپینین؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو آپ نے جو اپنے تجزیے کا ذکر کیا ہے میں 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور اس پروگرام میں میں خود بھی موجود تھا. دیکھیں, جب ہم جوڈیشل کمیشن اور اس کے اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں, ہمیں تھوڑا سا پیچھے بھی جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے دھاندلی کا الزام کس کے کہنے پہ لگایا تھا, کس نے ان کو اس کا سگنل دیا تھا کہ پاکستان کے اندر منظم دھاندلی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد وہ جائزہ ضرور لیتے ہیں کہ اس میں سے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل جو آگے بڑھتا رہا, ان کی پریشانیاں یہاں تھی. اور میں آپ کو آج اس حوالے سے ایک بات بڑی واضح کہ ان کی مرکزی لیڈرشپ میں سے ایک ذمہ دار شخص نے آج سے 2 ماہ پہلے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اس جوڈیشل کمیشن میں سے کچھ نہیں نکلنا, چونکہ منظم دھاندلی ثابت کرنا بہت مشکل کام تھا. لیکن وہ جو آپ نے بات کی تھی اپنے تجزیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت نے ایک راستہ دیا تھا تحریک انصاف کو یہاں آنے پہ, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, انہیں ایک نیا مینڈیٹ ملا ہے. 11 مئی 2013 کے بعد انہیں ایک نیا مینڈیٹ ملا ہے, اور انہیں احسان مند ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا, اور اس مینڈیٹ کو آگے جا کر پاکستان کے ایشوز پہ مفاہمت اور خاص طور پہ انتخابی اصلاحات کے لیے استعمال کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان میں استحکام آئے, انتشار کی کیفیت ختم ہو, اور جو لوگوں کے ایشوز ہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا تھا کہ دھاندلی عوام کا ایشو نہیں ہے. عوام کے ایشوز مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, لا قانونیت ہے, قتل و غارت ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی, اور عمران خان سے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان ایشوز کو لے کے آگے چلتے. آپ دیکھیں اس سارے معاملے میں جس شخص نے انہیں مس گائیڈ کیا ہے وہ طاہر القادری تھے. آج طاہر القادری کا کوئی نام نہیں لے رہا, کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے مستقبل کا سوال اس بات پہ ہے کہ تحریک انصاف اس سارے عمل کا جائزہ لے کہ یہ دھاندلی کے الزامات اور دھاندلی کی راہ پہ, اس تحریک پہ, اس احتجاج پہ انہیں لگانے والے کون تھے. اچھا,
دلشاد صاحب یہ جو چیز کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب کے الیکٹورل ریفارم ہو اور مل جائیں اکٹھے ہوں، یہ چیزیں تو اس وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب دونوں چیزوں میں کوئی طاقت کا کوئی توازن جو ہے ہوتا ہے. آج کے اس فیصلے کے بعد نواز شریف صاحب پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں. ان کا الیکشن جو ہے جس کے بارے میں ہمیشہ شکوک رہے وہ لیجٹمائز ہو گیا ہے، اس کو ایک ایکسیپٹنس ملی ہے، اس کو قبولیت ملی ہے. ان کا جو کرٹک اور اوپوننٹ ہے وہ اس کی زبان کمزور ہو گئی ہے، آج وہ سارا آرگومنٹ اس کا کمزور ہو گیا. اب ایک ایسی وکٹوریس طاقتور جماعت جو سینٹر میں بھی بیٹھی ہے اور اس کے پاس پنجاب بھی ہے، 60% پاکستان بھی ہے، وہ کوئی میننگ فل الیکٹورل ریفارم بھلا کیوں کرے گی؟ اگر تو آج وہ تھوڑے ویک ہوئے ہوتے اور عمران خان سٹرونگ ہوئے ہوتے پھر یہ ممکن تھا کہ کوئی میننگ فل الیکٹورل ریفارم اس ملک میں ہوتی. اب تو اس کی مجھے کوئی اس کی پریکٹیکل وجہ نظر نہیں آتی الیکٹورل ریفارم ہونے کی. نہیں، بالکل درست کہا ہے انہیں کہ ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب نے یہ اچھی بات کہی ہے کہ ان کو آج 11 مئی کے بعد دوبارہ ایک نیا مینڈیٹ تو دے دیا ہے، ری افرم ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ انہیں ہماری عدالتی کمیشن نے یا انکوائری کمیشن نے ان کو ایک نیا مینڈیٹ بھی دے دیا اور ایک اندر ایک ایکسیجن پاور بھی ان کو دے دی. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایک سب سے بڑی اہم بات صحیح بات کہ آئندہ جو انتخابات ہوں گے، انتخابی اصلاحات تو ریزگاری ٹائپ ہے، اس میں حکومت اتنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. جو صحیح معنی میں اگر آپ انتخابی اصلاح چاہتے ہیں اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بھی اس پہ بڑے اسحاق ڈار صاحب کو بڑی خوبصورت بے پناہ تجاویز دیے ہیں. انہوں نے کبھی اس کا دھیان تک نہیں دیا، کبھی شکریہ خط بھی نہیں لکھا. یہ میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے سنجیدہ نہیں. ایک بات ہے، آئندہ انتخابات جو ہوں گے وہ اس سے بڑھ کر زیادہ گڑبڑ ہوگی. پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کیا جائے گا، رائٹ اینڈ مائٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم جو کارروائی ہم کر دیں گے تو کوئی عدالتی کمیشن تو بنے گا نہیں. آخری بن گیا عدالتی کمیشن، انکوائری کمیشن، کیونکہ آرٹیکل 225 کے انحراف کرتے بنا تھا. تو تمام دباؤ کے تحت ظاہر سیاسی پارٹیوں کا دباؤ تھا، عمران خان کا دباؤ تھا، دھرنے کا دباؤ تھا. آئندہ لوگوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہو جائے گا ہم جو مرضی کارروائی کر لیں پولنگ اسٹیشن پر، اس پر کوئی انکوائری نہیں ہونی، کوئی گڑبڑ کے بارے میں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی. تو اب جس کی راٹھی اس کی بھینس، وہ الیکشن ہوگا ہمارے پاکستان کا. اچھا سرور باری صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی سادگی کہہ لیں، ان کی کوئی نائیوٹی کہہ لیں، ان کی انوسنس کہہ لیں کہ وہ اٹھتے ہیں تو کبھی کمیشن کی بات کرتے تھے، کبھی سپریم کورٹ کی بات کرتے، کسی چیز کی بات کرتے. حالانکہ تاریخ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، اینی کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اس کو یہ پتا ہے کہ سیاسی مسائل اور سیاسی جھگڑوں کا حل جو ہے وہ عدالتوں سے اور کمیشن سے نہیں ڈھونڈا جاتا. اس کا فیصلہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو چیلنج کر کے سڑکوں پہ ڈھونڈتی ہیں، یا لڑائی جھگڑا کر کے ڈھونڈتی ہیں، یا آپس میں نیگوسیشن کر کے ڈھونڈتی ہیں. وہ عدالتوں سے نہیں ڈھونڈا جاتا. اور ملک کے انتظامی ڈھانچے پہ ظاہر ہے حکمران جماعت کو بہت زیادہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان کی جو الیکٹورل، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے قواد دلشاد صاحب نے کہ اب آنے والا الیکشن جو ہے اس پہ تو کھلی چھٹی ہے، بیکاز اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ الیکشن کو اگر آپ چیلنج کریں گے تو پروو نہیں کر سکیں گے، اور اس سے بڑا چیلنج اب کہاں ہوگا پاکستان کی تاریخ میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کیا 2013 کے انتخابات، اس کے بارے میں تو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ بہت واضح ہے کہ الیکشن کا کنڈکٹ فیئر اینڈ فری نہیں تھا. اس میں بہت سیریس پرابلمز تھے. انفارچونیٹلی ہمارا سارا میڈیا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے جو انکوائری ہے اس کے جو کنکلوژن ہے اس کے اوپر زیادہ زور دے رہا ہے. جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے بارے میں اتنی سیریس آبزرویشنز لگائی ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک بیلنسڈ اوپینین لے کے آنی چاہیے. اور میں بالکل متفق ہوں دلشاد صاحب سے کہ اب جو پاکستان میں انتخابی اصلاحات کے لیے ایک سپیس کریٹ کی گئی تھی، اب اس کا راستہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کے برے انتخابات کے نتائج کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایسے برے انتخابات کے میں سے ضروری نہیں ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری ہو جائے. تو برے انتخابات کے باوجود عوام کا مینڈیٹ رہ سکتا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، صرف ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو کیا یہ سزا ہر دفعہ ملے گی کہ 1990 میں جو انتخابات میں کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کمیشن آف انکوائری بٹھایا گیا ہے، اور اس کے نتائج کے بعد جو ہے جس طرح میڈیا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ بہت بڑی کوئی فتح ہوگی ہے مسلم لیگ نون کی. میں سمجھتا ہوں کہ جب رپورٹ کا، کیونکہ آج پہلا دن ہے، جب ہم تسلی کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو سارا اس وقت ہائپ ہے اس سے نکل کے اس رپورٹ کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی جزویات میں جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے.
سیریس ہے اور پاکستان میں الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، لیکن فار دا ٹائم بینگ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹورل ریفارم کے لیے جو مومنٹم بنا تھا اس مومنٹم کو دھچکا لگا ہے، نقصان ہوا ہے، اور اگلے الیکشن میں خطرہ یہ موجود ہے جیسے دلشاد صاحب نے کہا کہ اب جو زوردار ہوگا، زور آور ہوگا، وہ اپنی من مانی کرے گا اور اس کو پتہ ہے کہ ثبوت ہم کسی کو دیں گے نہیں، کیونکہ اب اور اس کو کوئی ثبوت خوف عدالت اور مانگے خطرہ گی۔ نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بریک لینے دیجئے، میں سلمان غنی صاحب کے پاس آتا ہوں آفٹر دا بریک۔ بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کے لیے، بٹ آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ سلمان غنی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب، یہ 237 پیج کی جو بنیادی رپورٹ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کا جو کنکلوژن ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے، جو 1 پیج اور 2 لائنوں کا کنکلوژن ہے جس میں ٹرمز آف ریفرنس کے حساب سے ایک فیصلہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ سوال تاریخ کا جو مورخ ہے آج سے 10 سال کے بعد وہ شاید اٹھائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو نارمل فیصلہ بھی ہوتا ہے جو بھی کسی بھی چیز میں آیا ہے، وہ عموماً اس کا جو کنکلوژن ہوتا ہے وہ کئی صفحات پہ مشتمل ہوتا ہے، 15 20 صفحوں کا کنکلوژن بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسی چیز جس میں پاکستانی سیاست جو ہے وہ ایک پورے سال سے زیادہ پھنسی رہی ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں سے نکلے ہیں، بہت بڑا مسئلہ تھا، اس پہ ماشاءاللہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا فیصلہ 1 پیج اور 2 لائنوں کا ہے۔ آپ کو اور پھر اس کے بعد میڈیا کو یہی چیز لیک بھی ہو جاتی ہے اور وہ سارا دن میڈیا اس کو پیٹتا رہتا ہے، اس پہ کیا آپ کا یعنی موقف ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ سارا کمیشن اسے ایک محدود مدت تک مختص کیا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سوال بھی بڑے 3 سادہ تھے، جس میں منظم دھاندلی کی بات تھی، آزادانہ اور شفاف انتخابات کا عمل تھا، لیکن ایک چھوٹی سی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں سے ایک برادرانہ سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے انتخابات میں پھر دھاندلی ہوگی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نئی صدی ہے، نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں، نئے سیاسی رجحانات ہیں، پاکستان کے عوام میں شعور آیا ہے، دھرنا سیاست کا ایک اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ بات یہ کہ اگر پاکستان کی سیاست میں واقعتاً منظم دھاندلی ہوتی، 77 آپ کے سامنے ہے کہ منظم دھاندلی جب ہوتی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو فیصلہ آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس فیصلے کو اپنی پارٹی کے اندر ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کو نیا مینڈیٹ 77 میں سلمان غنی صاحب 77 میں کیسے پتہ چلا تھا کہ منظم دھاندلی ہے؟ اس لیے پتا چلا تھا ڈاکٹر صاحب، میں بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے پتا چلا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر بھی بلا مقابلہ ہو گئے تھے، چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز بھی بلا مقابلہ ہو گئے تھے، اور ان کی کیبنٹ کے اکثریت وزراء کی وہ بھی بلا مقابلہ ہو گئی تھی، اور اپنے مخالفین کو پکڑ لیا گیا تھا، جکڑ لیا گیا تھا، یہاں سے پتا چلا تھا۔ اور دیکھیں وہ کمپین جب بھی منظم دھاندلی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پورے لوگ باہر نکلتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک پارٹی دھاندلی کی بات کر رہی تھی اور دھاندلی پہ احتجاج لانچ کر رہی تھی، اور حالت آپ آج اپنا سیاسی سین دیکھیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز، کنور دلشاد صاحب بھی اس پر تبصرہ کریں کہ ساری حکومتوں کے اندر موجود ہے، کوئی شخص اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عمران خان صاحب جو دلیل دیتے تھے کہ پختونخوا میں دھاندلی نہیں ہوئی، باقی جگہوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کے لیے ایک ہوپ تھے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے غیر سیاسی فیصلے کیے، آج پیپلز پارٹی ایک صوبے تک محدود ہو گئی، اور اس صوبے کے اندر بھی اس کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ تحریک انصاف کو اس سارے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اور آپ نے درست کہا کہ جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان کا سیاسی حل بہتر ہوتا ہے، اسے اگر آپ قانونی اور عدالتی موشگافیوں میں الجھائیں گے تو وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو اس چیز کا جواب لے لیں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اب اس کے نتیجے میں شفاف ہوں گے، آپ نے کہا کہ نہیں ہوں گے، اس پہ کامنٹ؟ نہیں، ظاہر ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جناب سلمان غنی صاحب کہ جس وقت یہ پبلک کو یہ پتہ چلے گا، ووٹر کو معلوم ہوگا یا سیاسی پارٹیوں کو کہ ہم نے انتخابات میں جو گڑبڑ کروائی ہے 11 مئی 2013 کا، یہ تو دھاندلی ہوئی ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس چیز کو اندر سے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا وہ ثابت تو نہیں ہوا، پتا ہے، تو اب وہ جا کے پولیس اسٹیشن جو مرضی کارروائی کریں وہ معلوم ہے اب کہاں جائیں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے تو ہمیشہ کمزور رہنا ہے، وہ تو صوبائی گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے رہے کرم پہ ہوگا، ان کا سٹاف نہیں ہوتا، یہ بتائیں کہ کیوں کمزور ہوتا ہے الیکشن کمیشن؟ عدلیہ سے نہیں لیے جائیں گے، وہ تو آپ کے ڈی ایم جی گروپ کے ہوں گے، تو تمام جو کارروائی کریں گے تو اسی طرح کی گڑبڑ ہوگی، تو آپ کو بتائیے شفاف انتخابات کے لیے کہاں جائیں گے لوگ؟ سرور باری صاحب آپ کا کیا رد عمل اور ریاکشن ہے جو سلمان غنی صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ یہ کہ اس کا امکان بڑھ گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کا امکان بڑھ گیا ہے۔ اس کا بھی امکان بڑا ہے کہ جو انتخابی اصلاحات کے لیے مومنٹم بنا تھا اس کو بہت دھچکا لگا ہے۔ تو سلمان غنی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں، 1990 کے انتخابات میں جو منظم دھاندلی ہوئی
وہ اس کا بھی ثبوت موجود ہے. ISI نے IJI بنائی, اور اب جو ہے مطلب یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ جناب 93 حلقوں میں پولنگ اسٹیشن آپ بدل دیں اور بلوچستان کے لیے کوئی پولنگ سکیم نہ ہو, 70,000 irregularities کمٹ کی جائیں, اور 35% سے زیادہ جو ہے جو رپورٹ میں درج ہے کہ افام 40 نہ ہو. اور یہ بھی کیا کوئنسیڈنس ہے کہ جب کنسولیڈیشن آف رزلٹ کا وقت آیا تو بہت سارے حلقوں میں کام نہیں ہے, اس کو نہیں اٹھایا گیا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لازم ہے, جو آرٹیکل 39 ہے روپا کا, کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ریٹرن انفارم کیا جائے کہ الیکشن رزلٹ کہاں پر تیار ہوگا, اور پھر ان کو وہ فارم دیے جائیں گے. اور تقریباً 40 سے زیادہ حلقے نیشنل اسمبلی کے ایسے ہیں جہاں پر قومی اسمبلی میں کنٹیسٹ کرنے والے امیدواروں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کنسولیڈیشن آف رزلٹ میں بیٹھ سکیں اور اس کو دیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ بیلٹ پیپر اضافی ہیں, اور رپورٹ میں بہت واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ خاص طور پر پنجاب میں ہی ایسا کیوں ہوا ہے. تو ان تمام مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے, اس کو ڈائبٹیز بھی ہے, اس کو دل کی بیماری بھی ہے, اس کا دماغ بھی خراب ہے, وہ چل بھی نہیں سکتا, اور لیکن اس کے باوجود یہ 237 پیج ہیں, ابھی تک میں اس کو ظاہر پڑھ نہیں سکتا, دن لگ جائیں گے. اس میں جگہ جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ اضافی بیلٹ تھے تو صحیح, لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اضافی بیلٹ جو ہیں وہ نتائج پہ اثر انداز ہوئے ہیں. اس میں ایگزامپلز دی ہوئی ہیں فلاں حلقوں کی, وہاں سے بھی نہیں ثابت ہوتا اضافی بیلٹ پیپر تحریک انصاف کے لوگوں کے بھی تھے, تحریک انصاف کے لوگوں کے بھی بات یہ ہے کہ یہ تو رپورٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکے پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں لا سکی. لیکن یہ کہاں پر ثبوت ہے رپورٹ میں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ثبوت موجود ہے کہ الیکشن شفاف اور صاف اور فیئر اینڈ فری ہوئے ہیں. یہ تو نتیجہ ہے ان کے الیکشن کا. اور اگر آپ پہلا پیج پڑھیں تو اس میں رپورٹ میں درج ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم دے رہے ہیں یہ اس کی نہ کوئی لیگل بائنڈنگ ہے نہ ہی یہ انفورسیبل ہے. تو اس لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال سے جو قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا تھا, اگر اس کے اوپر اس طرح کی بحث ہونی ہے کہ بہت سطحی اور اس کو پولیٹیسائز کیا جائے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. سارے جو بہت ساری جگہوں پر اور بہت سارے لوگ سپن مار رہے ہیں. مجھے ذرا سلمان غنی صاحب, کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم تھی اور جو تحریک انصاف ہے پارٹی, اس نے اپنی انکمپیٹنسی اور نکمے پن سے اپنا جو ووٹ بینک اور سپورٹر تھا اس کو اس نے بڑا ڈچ کیا ہے, اس کو اس نے ناکام کیا ہے. یعنی وہ جو نوجوان نسل کھڑی ہوئی تھی پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی خاطر, جو سڑکوں پہ نکلی, گھروں سے نکلی, جس نے قربانیاں دیں, جس نے نقصانات سفر کیے, وہ جو پوری جنریشن ہے, اس جنریشن کو عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے بڑی بری طرح سے لیٹ ڈاؤن کیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. میں وہ شخص ہوں جس نے 30 اکتوبر 2011 کا مینار پاکستان کے جلسے کی کوریج کی تھی, اور میں آپ کو بلا مبالغہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو لاکھوں لوگ موجود تھے وہ تبدیلی چاہتے تھے, وہ کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف اپنا رول ادا کرنا چاہتے تھے, اور عوام الناس وہاں پر جمع تھی. لیکن ٹھیک 1 ہفتے کے بعد جن لوگوں کے خلاف رد عمل کی وجہ سے لوگ مینار پاکستان پہ پہنچے, آپ نے ان کو اپنے گلے لگانا شروع کر لیا. اور آج کی تحریک انصاف وہی روایتی باتوں کی طرح ہے کہ انہوں نے وہی لوگوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیا. محمد زبیر صاحب نے کسی ٹیلی ویژن چینل میں کہا ہے کہ وہ جو لاہور کا جلسہ تھا وہ سارا پاشا صاحب نے, جنرل پاشا نے آرگنائز کیا ہوا تھا. دیکھیں یہ بات زبیر صاحب نے کہی ہوگی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے یہ ادارے اپنا رول کسی حد تک ادا کرتے رہے ہیں. لیکن میں اس جلسے کی کارروائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ واقعتاً پاکستان کے عوام تبدیلی کے لیے مچل رہے تھے, لیکن جس تبدیلی کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے اور جن لوگوں کے خلاف رد عمل کی وجہ سے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے, عمران خان صاحب نے ایک ایک کر کے ان کے گلے کے ساتھ لگانا شروع کر لیا. اور یہ بات درست ہے کہ نوجوانوں کے اندر مایوسی پیدا ہوئی, اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنا سیاست میں جو لینگویج استعمال ہوئی, میں نے خود جا کے اسٹوڈنٹس کا سروے کیا ہے کہ جو لینگویج عمران خان صاحب نے استعمال کی اس پہ وہ خاصے پریشان تھے, اور وہ یہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ تحریک انصاف کو اس سے جوڈیشل کمیشن کے فیصلے سے کیا ملا, اور کیا نواز شریف صاحب کو جو نیا مینڈیٹ ملا ہے وہ پاکستان کے جو قومی ایشوز ہیں ان مسائل کے حل کے لیے صرف کریں گے یا سیاست کے لیے. آج یہ بات درست نہیں ہے کہ انہیں ایک کلین مینڈیٹ مل گیا اور وہ منمانی کریں گے. میں پھر دونوں اپنے معزز مہمانوں سے بڑی معذرت کے ساتھ, انتخابی اصلاحات ہوں گی, اسی پارلیمنٹ کے اندر سے ہوں گی. اور ایک بات میں اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ 33 رکنی
पार्लिमानी कमेटी की सरबराही नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को पेशकश की थी। इससे पहले इसहाक डार साहब को मुतफिका तौर पे इसका चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर इस्लाहात के लिए इस कमेटी की चेयरमैनशिप इमरान खान साहब लेने के लिए तैयार हैं तो हम उन्हें ये ऑफर करेंगे, उन्हें ये ऑफर देनी चाहिए। सलमान साहब, ब्रेक से पहले ये बताएं कि आप अंदाजा लगाइए कि ईद की छुट्टियों के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में एक ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसी तरमीम की हैं जो बहुत भोंडी हैं, गैर जमहूरी हैं, और जो किसी डिक्टेटर को भी हिम्मत नहीं हुई थी कि जो रिजर्व सीटें हैं उनको इनडायरेक्ट तरीके से पुर किया जाए। यानी कि आप 50% के करीब यूनियन काउंसिलों पर अब जो है, अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत फैसले होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो उनका चुनाव जो है 8 लोग करेंगे, 7 लोगों का चुनाव 8 लोग करेंगे। इससे मतलब इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो उनकी नीयत है वो बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। बारी साहब, मैं समझता हूँ, बारी साहब मैं आपसे एग्री करता हूं कि बात है कि अगर आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत और फाल होता तो आज कराची ना डूबता, पंजाब के इलाके बारिश और सैलाब से ना डूबते। कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम जब तक आप फाल नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत कायम नहीं हो सकेगी। आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैं समझता हूं कि हुक्मरानों की जो नीयत है इंतखाबी इस्लाहात के। सर एक ब्रेक ले लें। अब नाज़रीन, और भी बड़ी चीजें करने की जरूरत है अगर पाकिस्तान को इस नॉमिनल जमहूरियत से हकीकी जमहूरियत की तरफ जाने की जरूरत है। आपसे बोलते हैं नाज़रीन, वेलकम बैक। मैंने कहा था कि और भी बड़े इंपॉर्टेंट सवालात जो हैं वो सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से उठाए जा सकते हैं। सरवर बारी साहब, एक सवाल है कि पाकिस्तान जिसमें एक बहुत बड़ा सूबा पंजाब हो 10-11 करोड़ का, पूरे मुल्क की आबादी 18-19 करोड़ हो, और इतना बड़ा जो एक सूबा हो, जब उस सूबे पे भी एक पार्टी की हुकूमत हो और सेंटर पे भी उनकी हुकूमत हो और ब्यूरोक्रेसी उनके ताबे हो, इस किस्म का जो ये टेक्निकल ढांचा है, इसके अंदर उस किस्म की जमहूरियत पैदा हो सकती है जिस किस्म की जमहूरियत की लोग बातें करते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत हमारे लिए एक बहुत अहम जो है वो मिसाल के तौर पर हमारे सामने है। हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में जो अब माहिरीन हैं वो इस नतीजे पे पहुंचते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है वो बहुत बुरी तरह नाकाम हो रही है गुड गवर्नेंस देने में। तो ये सवालात हमारे यहाँ भी कुछ लोग उठा रहे हैं। अमर्त्य सेन जो नोबल लॉरियट हैं, उन्होंने भी हाल ही में ये मजमून लिखा है कि जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई है। जो फाइनेंशियल स्कैंडल्स हैं 1947 और 1989 के दरमियान वो सिर्फ 15 थे, लेकिन 1980 से लेकर बाद में जो हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, और उसमें तकरीबन 21% जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो टेंटेड पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि उनके ऊपर कत्ल के केसेस हैं, अगवा के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, और वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। क्योंकि जिस तरह जिन मुमालिक में इतनी ज्यादा वहां इलेक्शन, लेकिन वहां इलेक्शन गालिबन मुनसिफाना इसलिए हो जाते हैं कि वहां पर कोई भी हिस्सा जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का, कोई भी एक हिस्सा सूबा स्टेट जो है वो इतनी ताकतवर नहीं है। वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकती है। उन्होंने सूबों की डिविजन्स भी बहुत की है। क्या आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान में जब तक आप नए सूबे नहीं पैदा करेंगे, इंतजामी एतबार से पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पावर नहीं हो सकेगा? अगर पंजाब से 3-4 सूबे निकले, सिंध से 2 सूबे निकले, खैबर पख्तूनख्वा से निकले, छोटे सूबे होंगे तो वहां की देखिए बहुत सारे जो देखिए जो दुनिया के कवानीन में ये बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान को भी साइन किए हुए हैं ICCPR पे, कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का इशू है। फाटा में आपके पास 14 लाख वोटर हैं और वहाँ पर 12 MNA हैं, और बलूचिस्तान में आपके पास 33 लाख वोटर है और MNA आपके सिर्फ 14 हैं। यानी कि बलूचिस्तान में रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं है फाटा के बराबर। इसी तरह पंजाब में देखिए, और इसी तरह आप सिंध इंटीरियर में जाके देखिए और कराची में देखें, तो जो इन अनइक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से हमारी लेजिस्लेशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जो और बहुत सारे ख़वातीन जो हैं वो बहुत बड़ी 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं जो एलिजिबल है वो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन को वोट नहीं डालने दिया जाता। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और ये जो हिंदुस्तान की सलमान गनी सर, ये एक टेक्निकल बहस है
آپ بہت پر امید ہیں, آپ آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستان میں الیکٹورل ریفارم ہوگی. آپ نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو آج جیتے ہیں, جن کی بہت بڑی کامیابی ہے سیاسی طور پہ, وہ اپنی اس ڈومیننٹ پوزیشن کو ابیوز نہیں کریں گے, آپ کو اعتماد ہے. لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے بہت شک ہے کہ اتنی بڑی طاقت آج ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیوں اس کو ابیوز نہیں کریں گے, اور یہ اتنی بڑی یہ جو سرخرو ہونے والی جماعت ہے وہ کیوں کرے گی الیکٹورل ریفارم؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ریفارم کرنے کی؟ اب تو ریفارم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو مسائل کے بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آ رہے؟ کیا پاکستان کے اندر آج استحکام ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہے اس ڈیموکریسی کی وجہ سے؟ لیکن میں سرور باری صاحب نے جو بات کی ہے وہ, اور آپ نے جو سوال ان سے کیا تھا, وہ بڑا سینسٹیو سوال ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر گورننس یقینی بنانی ہے, لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تو پھر صوبوں کی تقسیم کرنی پڑے گی. اور آپ دیکھیں کہ یہ صوبوں کی تقسیم کا نعرہ ہمیشہ سیاسی طور پہ اٹھایا گیا. یہ ماضی کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑی بحث کی اس پہ, ایم کے ایم بھی بات کرتی رہی, لیکن اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر مختلف ممالک میں گورننس کو یقینی بنانے کے لیے آپ صوبے تقسیم کرتے ہیں, تو کیا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ حالت یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کا الیکشن, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی حکومت میں آنے کے بعد ان اداروں کو بحال کریں گے, انہیں زیادہ بااختیار کریں گے اور انہیں مضبوط بنائیں گے. لیکن آج بھی پاکستان کے اندر جو انتخابی عمل ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کا, وہ آپ کی عدالت عظمیٰ کے تحت ہو رہا ہے. وہ ان صوبائی حکومتوں کی تحریک یا سیاسی جماعتوں کی تحریک کی وجہ سے نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں جب تک صوبے تقسیم نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر گورننس یقینی نہیں بنے گی. نہیں بنے گی. دیکھیے ہندوستان میں صوبے بہت زیادہ ہیں, جمہوریت تو موجود ہے, گورننس نہیں ہے وہاں پر پاورٹی ریڈکشن نہیں ہے. ابھی یو این کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے کہا سب سے کامیابی کے ساتھ غربت کم کی ہے وہ ہندوستان کی چائنا نے گورننس کا فیلئر. باری صاحب ہندوستان کی گورننس کا فیلئر ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. ہندوستان کے الیکشن بڑے صاف ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی اس پہ اعتراض نہ دنیا سے اٹھتا ہے نہ ہندوستان کے اندر سے اٹھتا ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. قمر دلشاد صاحب, ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, مجھے دیکھیں فرانس کی آبادی پتہ نہیں 6 کروڑ ہے, وہاں پہ شاید 83 ایڈمنسٹریٹو ان کے یونٹ ہیں جو آٹونومس ہیں. پاکستان کی آبادی اندازاً 19-20 کروڑ ہے, اس کو 4-5 صوبوں کے اندر مطلب ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور لاہور کے اندر جس قسم کی ریپوزیٹری آف پاور ایگزسٹ کرتی ہے, یعنی لاہور کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ پورے پنجاب کے 11 کروڑ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے, اور جو لاہور کو کنٹرول کرتا ہے وہ پھر اسلام آباد کو بھی ڈراتا ہے. ہم نے 2008 سے اور 2013 کے درمیان دیکھا. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ جب تک نئے صوبے نہیں بنیں گے اور سٹی گورنمنٹس نہیں بنیں گی, لاہور, کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی, فیصل آباد, گجرانوالا, تب تک کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے یا یہاں پر کوئی میننگ فل ڈیموکریسی؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جو لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے تو جو راتوں رات جو ایک آرڈر جاری کیا ہے اور اپنی صوبائی اسمبلیوں کے پاس کردہ ایکٹ کو, اس کے بعد انہوں نے نیا ایک آرڈر جاری کیا جس میں انہوں نے 2 بیلٹ پیپر رکھے اور باقی سارے انڈکٹ الیکشن کروا رہے ہیں. یعنی وہ بھی آرٹیکل 140A کی خلاف. اس کو چیلنج کیسے کریں گے؟ لوگ پھر کورٹ میں چلے جائیں گے. ہاں, اب کورٹ میں جانے والے تو ہوں گے, لیکن ادروائز پرابلم یہ ہے کہ ہماری صوبائی گورنمنٹس نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہوں, آئین کے مطابق ہو, تاکہ گراس روٹ لیول پر چلے جائیں. اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آرمی کے بارے میں ان کے بڑے رہتے ہیں تحفظات, وہ ڈرتے بھی ہیں, تحفظات بھی ہیں, ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. اب جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ایک آپ پارا کا یا جنرل پاشا کا نام لیتے ہیں, تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے والد صاحب جو ہے جنرل عمر کی, وہ اپنی ہسٹری بھول گئے. جنرل عمر نے 70 کے الیکشن میں 20 لاکھ روپیہ خان عبد القیوم خان کو دیا تھا. راؤ عبدالرشید صاحب اس وقت ڈائریکٹر انٹیلیجنس تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جنرل عمر جو تھے وہ پیسے تقسیم کر رہے تھے. وہ کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے؟ وہ ایک بات یہ تھی کہ فیلڈ مارشل ایوب خان کی جو تھے نا پاکستان مسلم لیگ کنونشن, ان کا 4 کروڑ روپیہ تھا اس زمانے میں 70 میں. یہ ڈی جی آئی تھے, یہ ڈائریکٹر, وہ اس زمانے میں پوسٹ ڈائریکٹر کی ہوتی تھی. یہ ڈائریکٹر آئی ایس آئی تھے. یہ ڈائریکٹر آئی ایس آئی تھے, اور انہوں نے جناب خان قیوم کو پیسہ دیا, 20 لاکھ روپے دیے. اس ایوب خان کی پاکستان مسلم لیگ کنونشن کے فنڈ سے جو ضبط کر لیا گیا تھا اس میں سے ان کو پیسہ دیا گیا. خان قیوم کو دیا, مولانا باشانی کو دیا, اور باقی جو آزاد امیدواروں کو دیا. یہ سب پیسہ تقسیم کیا گیا. راؤ رشید صاحب کی کتاب بڑی مشہور ہے, وہ پڑھ لیں زبیر صاحب کہ ان کے والد صاحب کیا کرتے رہے. تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے اپنا احتیاط کرے ہماری اپنی ایجنسیوں کے بارے میں. ایک اور بات ہے, اب اس میں جو ہوا ہے, یہ جو آج رپورٹ آئی ہے آپ کے دریا کے بھی, یہ ایک طریقے سے ایک عوام کی جذبات کی عکاسی نہیں کرتے. یہ اتنا بڑا اہم ایشو 22 کروڑ کا 20 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے, تقریباً
8 करोड़ वोटर देख रहे हैं, उस पर अब एक पेज का फैसला आ गया और उसके एक बाद पेज और 2 लाइन एक दो लाइनों का। अब ये इसमें आप लोगों को बड़ी मायूसी हुई है, ये वन साइडेड लगता है, एक तरफा फैसला लगता ये है। बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, लेकिन वक्त हमारा खत्म हुआ। कमर दिलशाद साहब का, सलमान गनी साहब का, सरवर बारी साहब का हमें यहाँ ज्वाइन करने का इस डिस्कशन में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो सबसे बड़ा सवाल है जिसको हमने एड्रेस नहीं किया कि आज का जो फैसला जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉलिटिक्स फर्म हुई है, उनकी प्रैक्टिकलिटी, उनकी प्रैग्मेटिज्म, उनकी सक्सेस जो है उस पर एक मोहर सबत हुई है, वो आज विक्टोरियस समझ हुए हैं। इससे इमरान खान साहब की सियासत जो है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, पीटीआई के अंदर की जो इंतजामी उसका जो ढांचा है वो कैसे इससे इफेक्ट हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा अगर वो कुछ कर सकते हैं कि इस डिफिकल्ट पॉलिटिकल चैलेंज को हैंडल करने के लिए अब उन्हें क्या करने की जरूरत है। ये कैसा सवाल है जिसे हम कई हफ्तों तक शायद डिस्कस करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।